अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉक ऑफ द टाउन है आजकल, क्योंकि इससे पहले खान साहब मिसालें देते थे दूसरे सरबराहान मुमलिकत की। मेरा ख्याल है हमें पहले सुनवा देना चाहिए कि वो बात क्या करें, फिर मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। अच्छा, इसमें वो इस्राएली वज़ीर आज़म की मिसाल दे रहे हैं जो कि अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन जब खान साहब से बात की जाती है, सवाल किया जाता है कि उनको सरबराहान मुमलिकत से जो तहाइफ मिले उनकी डिटेल्स दी जाएं। हुआ यूं कि एक शहरी चले गए इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया कि जो डिटेल्स हैं तहाइफ की वो फराहम की जाएं, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि ऑर्डर को रद्द किया जाए क्योंकि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और इससे मीडिया हाइप हो सकती है। ये है क्या, इससे होता क्या है, और फिर उसके बाद अगर तहाइफ मिलते हैं तो वो किस हैसियत में किसी के पास जा सकते हैं? देखिए आयशा, तोशा खाना एक इदारा बनाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जिसको कंट्रोल करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तोशा खाना से मुराद ये है कि आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ये जब बाहर का दौरा करते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ उनके लीडर्स से मुलाकात करते हैं तो उनको तोहफे मिलते हैं। जब वो तोहफे मिलते हैं, मौक़िफ़ ये है सियासत का कि वो तोहफे आपके लिए ज़ात के लिए नहीं होते, वो क्योंकि आप एक हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है, खा वो आपको मिले हों। ज़ात के लिए नहीं मिलते, आपके ओहदे के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो होता ये है कि कानून के मुताबिक ये जो रूल बनाया हुआ है इन्होंने काबीना की सेक्रेटेरिएट ने, वो ये है कि जो भी तोहफ़ा आपको मिले आप वो वापस आएँ, पहले वहाँ शुक्रिया अदा करें, वापस आएँ और आके तोशा खाना या कि कैबिनेट सेक्रेटरी के जो अंडर आता है वहाँ वो डिपॉज़िट कर दें कि जी मुझे ये प्रिंस फ़लाने ने दिया है, प्रेसिडेंट फ़लाने ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर फ़लाने ने दिया है अपने दौरे पे, और वो आके वहाँ डिपॉज़िट कर दें। वो जब डिपॉज़िट हो जाता है तो फिर उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि जी रूल ये है कि वो जो भी उसकी वैल्यू है उसकी एक असेसमेंट की जाती है वैल्यू की, कि मार्केट में इस चीज़ की क्या वैल्यू है। आपको घड़ी मिली, आपने आके तोशा खाना में दे दी कानून के मुताबिक, तोशा खाना के सेक्रेटरी साहब ने मार्केट से पता किया इसकी वैल्यू क्या है, उसने कहा जी इसकी वैल्यू मार्केट में 10 लाख रुपए है। अच्छा, अब कानून ये बनाया था जो कि तब्दील होता रहा है कि अगर आप जिसको तोहफ़ा मिला है अगर वो इसको ख़रीदना चाहें पाकिस्तान की हुकूमत से, क्योंकि कुछ उनकी भी ज़ात का भी इसमें शायद कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई दोस्ती थी तो मिल गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो कहते हैं कि इतने % आप इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो दे दें और ये तोहफ़ा आप ले लें, मगर आके पहले डिपॉजिट कराएं तोशा खाना में। तोशा खाना सारी गिफ्ट्स जो है, तो ये कानून है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत सस्ती सी कोई चीज़ मिल जाती है आपको यहाँ, और कभी बहुत महंगी भी मिल जाती है, कभी दरमियानी मिल जाती है। मिनिस्टर्स को भी मिलती है, सेनेटर्स को भी मिलती है, पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलती है, कोई डेलीगेशन जाता है उनको भी तोहफे मिलते हैं। तो डिपॉजिट हो गई, उसके बाद उन्होंने उसकी वैल्यू मार्केट से पता कर ली, इवैल्यूएट करा लिया, मालियत उसके पता बाद कर उन्होंने ली। कहा आयशा आप गई थी, आपको सिटी साहब ने ये तोहफा दिया है, आपने हमें दे दिया, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, आप ऐसे करें इसका 10% या 20%, 20,000 रुपये दे दें या 40,000 रुपये दे दें, हम आपको दे देते हैं। ठीक है, ये तो ये मुख्तलिफ टाइम पे ये कानून बनते रहे। अच्छा, एक वक्त ये था कि सिर्फ 10% उसकी जो वैल्यू है, मार्केट प्राइस है उस चीज़ की, वो आप दे के और वो ले लें। ठीक है। फिर इसको बढ़ाया गया कि 20% कर दें, फिर एक स्टेज ऐसी भी आई कि इसको 50% कर दिया गया, फिर एक स्टेज ऐसी भी आई फिर इसको वापस 10% कर दिया गया। अच्छा, ये कब हुआ था? अब ये मैं आपको थोड़ी सी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, सुनाएं, जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ। 1996 की बात है, आपका एक काबीना में था, खादिम से मुराद नहीं खादिम आला नहीं, खादिम नजम सेठी साहब। हाँ, मैं एज कुछ था तो मुझे काबीना में मैं था उस वक्त, एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। अच्छा, तो मैं वहाँ उसमें था एज एन एडवाइज़र ऑन समथिंग अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली। तो उसमें मैंने ये छेड़ा, मैंने ये बात कही कि कैबिनेट को डिस्कस करना चाहिए ये तोशा खाना क्या चीज़ है,
یہ توشہ خانہ کے جو رولز ہیں اس کو اسٹڈی کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 10 لاکھ روپے کی چیز ملتی ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب کو, یا 20 لاکھ کی ملتی ہے اور یہ صرف 10% دے کے لے جاتے ہیں. تو یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب کوئی باہر سے پرائم منسٹر آتا ہے یہاں, ہم بھی جو تحفے دیتے ہیں ان کو وہ تو خزانے سے جاتے ہیں نا, جیب سے تو نہیں جاتے ہمارے. سو ٹرو. تو اگر خزانے سے جاتے ہیں تو جو تحفے ملتے ہیں وہ بھی خزانے میں جانے چاہیے. تو میں نے کابینہ کے اندر یہ آرگیومنٹ دیا, تو وہاں پرائم منسٹر صاحب جو تھے میرا خالد صاحب, انہوں نے کہا ہاں غلط تو صحیح ہے, مگر کچھ ہمارے کولیگس تھے جو شاید شوق رکھتے تھے آنے جانے کا اور ان کو شاید کوئی تحفے شوفے ملے ہوں گے, تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی نہیں, رہنے دیں اس چیز کو, کیا چھیڑنا ہے, ہم تو عبوری سے حکومت ہے, اگلی حکومت آئے گی وہ اپنے فیصلے کر لیں گی, ہمیں اجازت نہیں ہے ہم اس قسم کی چیزوں کے اوپر کچھ کریں. خیر میں نے کافی لڑائی جھگڑا کیا. پتہ یہ چلا کہ اس وقت 10%, قانون یہ تھا 96 تک کہ 10% آپ پیسے دیں اور جو چاہیں اٹھا کے لے جائیں. اچھا. پھر میں نے تھوڑی سی اور انکوائری کی تو پتہ چلا کہ وہ جو ویلیو مارکیٹ کی لگتی ہے وہ بھی کم لگوائی جاتی ہے. اگر ایک چیز 10 لاکھ کی ہے تو مارکیٹ سے جو ویلیو لگوائی جاتی ہے, کیونکہ منسٹر صاحب نے کہا ہے یا پرائم منسٹر نے کہا ہے, تو وہ پھر 10 لاکھ کی چیز کو وہ 5 لاکھ یا 4 لاکھ دکھاتے ہیں. اس کے اوپر پھر 10% 40,000 روپیہ دے کے اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. واہ, سارے خوش رہتے ہیں. واردات کا طریقہ بڑا بڑا دلچسپ زبردست. تو میں نے کہا یہ تو 2 دفعہ 2 جگہ پہ گھپلے ہو رہے ہیں. گھپلے ہو رہے. تو میں نے کہا ایک تو یہ کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ طریقے سے کروائی جائے, آپ لوگ نہ کروائیں, کسی انڈیپینڈنٹ طریقے سے کروائیں تاکہ پتہ تو لگے مارکیٹ ویلیو ہے کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ 10% نہیں ہونا چاہیے, یہ ختم ہی کر دیں اس چیز کو. آپ کہیں جی جو مال آیا توشہ خانے میں ہر سال اس کی آکشن کرائی جائے گی, آپ بھی اس میں حصہ لے لیں. پرائم منسٹر صاحب ایک ہار لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لے لیں, پیسے دیں آکشن میں. عائشہ بڈ کرتی ہے 10 لاکھ, میں کرتا ہوں 5 لاکھ, ایک ریزرو پرائس رکھ دیں جو مارکیٹ کی پرائس ہے, اگر اس سے بڑھ کے ملتا ہے تو آپ لیں, یا کم ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا ریزرو تو دے دیں, مگر ایک طریقہ تو بنائیں. خیر وہ میری سجیشن نہیں لی گئی, انہوں نے کہا جی ایک کام کرتے ہیں کوئی 50% کر دیتے ہیں کہ عائشہ نے خریدنا ہے تو عائشہ 50% اس کی مارکیٹ ویلیو دے. تو میں نے کہا چلو کچھ تو فرق پڑا ہے, تو یہ چلیں ہاں کچھ نہ کچھ تو آئے گا. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ توشہ خانہ میں سے ایسی چیزیں بھی لوگوں نے لی تھیں جس کے 10% بھی نہیں دیے ہوئے تھے ماضی میں. اچھا. کیونکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا فائل, تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ فلانا لے گیا, یہ فلانا لے گیا, یہ فلانا لے گیا ہے, یہ تو بڑی مہنگی چیزیں تھیں مگر سستی کرا کے لے گئے اور پیسے بھی نہیں دیے, ابھی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. تو میں نے کہا یار ان کے اوپر تو کیسز ہونے چاہیے پھر ریکوری کے. پھر تو مجھے سمجھایا گیا کہ آپ تو ابھی کل جا رہے ہیں واپس, کیوں دشمنیاں لیتے ہیں آپ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ رہنے دیں اس چیز. تو میں نے کہا نہیں یہ میں تو کروں گا, یہ تو بڑی ضروری ہے. میں بڑا مطلب جذبہ وذبہ تھا, اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے, بڑی بات کھائی. تو عائشہ یہ ہے توشہ خانہ. اچھا. اب جو سچویشن یہ ہے کہ وہ 50% جو ہم نے بنایا تھا, اگلی حکومت آئی اس نے ٹھک کر کے واپس کر دیا, اور وہ کسی نے 10% کر دیا, کسی چیز کے اوپر 20% کر دیا, اور کہا جی اتنے سے اتنے ہوگا تو اتنے کی ہوگی. وہ لمبے چوڑے کمپلیکیٹڈ قانون بنا دیے. ابھی جو قانون چل رہا ہے, جو میں نے سنا ہے, جو قانون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی 10,000 سے کم کی اگر کوئی تحفہ ملا آپ کو تو وہ آپ لے لیں فری میں. اگر 10,000 سے زائد کا تحفہ ملا ہے تو جتنا زاہد ہے واحد اس سے زیادہ ہے, اس میں سے آپ 10% اس کا دے دیں. مطلب ہے ایک 20,000 کی چیز ملی ہے, 10,000 تو معاف ہو گیا, اگلا 10,000 ہے اس کے اوپر آپ 1,000 یا 2,000 روپے دے دیں اور وہ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے سکیلز بنا دیے. اچھا. اور پھر یہ اور وہ بنا دیا کہ جی 10 لاکھ تک اگر کچھ ہو تو آپ اس کا 20% دے دیں, 2 لاکھ روپیہ دے دیں اور لے لیں آپ. یہ ہائٹ بنا دی ہے میکسیمم. ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ایگزمپٹ کیا جاتا ہے, جو ان کو ملتا ہے وہ رکھ لیں. اچھا. اور اس کے اوپر تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کو بھی 20% دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا. لکھ دیا ایکسیپٹ فار دا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر. ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ایکسیپٹ فار دا پریزیڈنٹ اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ, ہیڈ آف گورنمنٹ. اب ہیڈ آف گورنمنٹ تو پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے, مگر ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. تو مطلب ہے بیسکلی رولنگ کلاس, جینٹری, حکمران طبقے نے آپ کے اپنے لیے یہ تحفے جو ہیں یہ رعایتیں لے لی ہیں جس طرح کی ان کو چاہیے. کسی کو ایک زمانے میں کسی پرائم منسٹر کو گاڑیاں بھی ملی تھی, ایک گاڑی, اب وہ آج تک وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کھاتے میں گاڑی لے گئے یا کیا ہوا, یا پیسے پورے دے دیے یا نہیں دیے. مگر جب بھی دیتے ہیں تو اس قانون کے مطابق دیتے ہیں, مگر قانون کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ جی قانون ہی غلط ہے. اب جو لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ ایک پٹیشن ایک عام شہری نے
انفارمیشن ایک کمیشن بنی ہوئی ہے انڈر دا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ. اس فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک سٹیزن نے، ایک شہری نے اس کمیشن کو لکھا کہ جی توشہ خانہ میں بتائیں پچھلے 6 ماہ میں یا 2 سال میں، 2018 سے 2020 تک 3 سال میں، اس حکومت کے دور میں توشہ خانہ میں کون کون سے تحفے آئے ہیں، خان صاحب کو کتنے تحفے ملے ان ہمیں میں سے بتایا خان جائے. صاحب کو کتنے ملے اور پریزیڈنٹ کو ڈیٹیلز کتنے ملے اور فلانے کو کتنے ملے اور کیا انہوں نے پیسے دیے، اس کے ڈیٹیل دیے جائیں. انفارمیشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا، یہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے، یہ پبلک کے انٹرسٹ کی بات ہے. انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کو لکھا کہ جی یہ مہربانی کر کے یہ انفارمیشن ہمیں دی جائے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ آپ لازم ہے کہ آپ ہمیں یہ انفارمیشن دے ان پبلک انٹرسٹ. یہ ایک ججمنٹ دے کے انہوں نے کیبنٹ کو لکھا. کیبنٹ نے آگے سے یہ کہا کہ نہیں، یہ آپ نہیں ہم سے مانگ سکتے، یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور ان کا جواز یہ تھا کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے کیونکہ اگر شاہ فیصل نے اے بی سی کو یہاں کچھ دیا ہے تو اگر یہ بات باہر آ جائے گی تو شاید شاہ فیصل کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ میرا تحفہ جو ہے میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو ہمارے تعلقات اس ریاست کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں، یہ بگڑ سکتے ہیں. اس لیے اس تعلقات کو بچانے کے لیے اتنی مہنگی چیز کو ہم نے چھپا کے رکھا. تو کیسا عذر لگا آپ کو یہ؟ تو خیر مجھے تو بہت ہی برا لگا، بیکاز میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں جتنی پبلک ڈسکلوجر ہو وہ اچھی بات ہے. تو اس کیبنٹ ڈویژن نے اب ایک ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر آرڈر آیا ہے انفارمیشن کمیشن کا، جس قانون کے تحت یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ڈسکلوز کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون اس پر لگتا نہیں ہے اور ہمیں بالکل کمپیل نہ کیا جائے، زبردستی ہم سے یہ انفارمیشن میڈیا میں نہ دلوائی جائے، کیونکہ یہ ہمارے تعلقات خراب کرے گی ان ممالک کے ساتھ جنہوں نے ہمارے لیڈرز کو گفٹس دیے. ٹھیک، یہاں تک تو اب سمجھ آ گئی بات. اب یہ کیس سنا جائے گا عدالت کے اندر، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ انفارمیشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں 2 باتیں. ایک یہ کہ عمران خان صاحب جو دھن آ رہے تھے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے اس ویڈیو میں کہ اسرائیل کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے اور وہ بتانے جا رہے ہیں، تو آپ بھی بتائیں، ہمیں بھی یہاں پتہ چلنا چاہیے ہمارے لیڈرز کیا لیتے رہے ہیں. ظاہر ہے اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے، آج وہ حکومت میں ہے تو وہ ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے. مگر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی سینٹ کے اندر سے ایک ڈیمانڈ آئی تھی اچھا کہ جی یہ چیز دکھائی جائے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے، پرائم منسٹرز آفس نے یہ انکار کر دیا تھا کہ یہی آرگیومنٹ اس وقت بھی دی تھی. تو اس وقت کی حکومت نے 2017 نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم نہیں بتائیں گے، حالانکہ سینٹ آف پاکستان کے اندر یہ سوال کھڑا ہوا تھا اور وہاں بھی یہ دبا دیا گیا. حالانکہ اب نون لیگ تنقید کر رہی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نون لیگ کی تنقید کر رہے تھے، آج نون لیگ جو ہے وہ عمران خان صاحب، اور یہ کھیل اسی طرح جاری ہے. کھیل یہ اسی طرح جاری ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے جو ایک بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ ایلیٹ تو اپنے لیے جو چاہے وہ قانون بھی بنا لیتی ہے، جو چاہے وہ مال مفتلے بے رحم کی طرح وہ حاصل بھی کر لیتی ہے، لیکن یہاں پر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں. جو عوام منتخب کر کے حکومت کو لے کر آتے ہیں وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ کیا اس ملک میں؟ یہ آپ نے بڑا اچھی بات کہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حکمران طبقے کی تو ایک بات بتائی. جی، حکمران طبقے نے اپنے لیے صرف توشہ خانہ کے رولز نہیں بنائے ہوئے، انہوں نے اپنے لیے ہر چیز کے لیے رولز بنائے ہوئے ہیں تاکہ جتنا لے سکے، کھینچ سکے، ہڑپ کر سکے وہ کرتے ہیں. اس کے اندر پلاٹس بھی دیے جاتے ہیں، زمینیں دی جاتی ہیں، اور بڑی فیسلٹیز ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز ریگولرائز کرا لیتے ہیں جو چاہے. اپنے غلطیاں جو ہیں، غلط پلاٹس ہیں، اس کو ریگولرائز کرا لیتے ہیں. جو پلاٹ نہیں ملنا چاہیے وہ لے لیتے ہیں. کہیں کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 1 سے زیادہ نہیں لے سکتے، 2 لے لیتے ہیں، 3 لے لیتے ہیں. اس قسم کی چیزیں آج کل عدالتوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی روک دیا ہے. بہت سے پلاٹس بیوروکریٹس اور ججز کو ملنے والے تھے اسلام آباد کے امپورٹنٹ سیکٹر کے اندر، وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. لیکن میڈیا میں بات آنے کے بعد سٹی صاحب، میڈیا تنقید ہونے کے بعد پھر ابھی جو کہ وہ جو 2 نالے ہیں کراچی کے اندر، اور سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جی یہ جو انکروچمنٹس، وہ سمجھتے ہیں انکروچمنٹس ہیں یا ان کو ریموو کیا جائے. تو انہوں نے آ کے گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے آ کے، لوکل گورنمنٹ نے آ کے اٹھا کے باہر مار دیے. کوئی 50,000 بندے ہیں جو افیکٹ ہو گئے ہیں اس سے، ان کے بیچاروں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں. اب سندھ ہائی کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2 باتیں نہیں کہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اس کو چیک کریں کہ ان کا حق تھا وہاں بیٹھنے کا کہ نہیں، کوئی ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا الاٹمنٹ ہوئی ہے یا نہیں، اس سے یہ بات طرف گئے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کو آپ نکالیں گے یہاں سے حق ہے یا نہیں ہے، مگر یہ بے روزگار لوگ ہیں، یہ گھر کے چھت ختم ہو جائے گی، ان کے لیے کوئی اور جگہ دیں. دونوں باتیں انہوں نے نہیں کہیں. گورنمنٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب انہوں نے پٹیشن کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری فنڈامنٹل رائٹس ہیں
پہلے ہم سے پوچھا تو جائے کہ ہمیں کسی نے یہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمارے دو موقف ہیں. پہلا یہ موقف ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے ہم نے یہ پیسے دیے ہوئے اس کے لیے, ہم نے الاٹمنٹ لی ہوئی ہے, تو اس کے بغیر آپ نے پوچھے بغیر ہمیں باہر نکال دیا تو ہمیں کمپنسیشن دی جائے. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مگر اب ہمارے لیے بھی کچھ کیا جائے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بچے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہم کہاں جائیں گے. تو یہ اب پٹیشن جاری ہے. اب یہ عدالت پہ معاملہ چلا گیا ہے. اگر تو عدالت ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا حق ہے, دیکھیں نا وہ کہتے تھے کہ پوزیشن از 9/10 لاء. اگر آپ ایک چیز کے اوپر 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو جو قانون ہے نیچرل یہی کہتا ہے کہ پھر آپ کا بھی ایک حق بن جاتا ہے, آپ اس کے مالک ہیں, پھر آپ 90% مالک ہیں. تو مطلب ہے یہ اب ساری چیزیں سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا. یہ غریب لوگ ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اور اتنے کیسز ہیں. اب یہ جو گورنمنٹ الاٹمنٹ آف لینڈز, پنجاب حکومت لے لیں, پنجاب حکومت کا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت وہ زمین, کسی کی بھی زمین جو ہے یہ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو لے سکتے ہیں, زرعی زمین کو لے سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم یہ دام لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ قیمت لگائیں گے, اس پہ آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ ہمیں پبلک انٹرسٹ میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے پبلک کے لیے, یا پارک بنانا ہے یا کوئی پبلک کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے. اور کرتے کیا ہیں, لے لیتے ہیں, ایک تو پوری قیمت نہیں ادا کرتے. اگر 2 لاکھ روپے ایکڑ ہے تو 1 لاکھ روپے دے کے لے لیتے ہیں, وہ بیچارے کہاں جائیں گے, اور باہر نکال دیتے ہیں ان کو. پھر اس زمین کو لیز کر دیتے ہیں, بڑے بڑے پاورفل ادارے ہیں ان کے حوالے 10,000 روپے مہینہ 20,000 روپے مہینے پہ وہ لیز پر آ کے ان کو دے دیتے ہیں. ڈیمانڈ ایکچولی ادھر سے ہی آئی ہوتی ہے کہ ہمیں لے کے دیں زمین. وہاں پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جاتی ہیں, اور جہاں ایک کنال کی قیمت جو 10,000 روپے پہ بنی تھی یا 20,000 اس کے اوپر لگ گیا یا 50,000 بھی لگ گیا, وہ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ آج کل تو کروڑوں کے حساب سے پلاٹس بکتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ غریبوں سے لے کے امیر اپنے دولت اور قانون اصل میں غریبوں کو یا رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ یہاں الٹا ہے حساب, اور قانون کو موم کی ناک کی طرح اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیتی ہے اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس, اور غریب بیچارے تکتے رہ جاتے ہیں کہ قانون ان کی حفاظت کے لیے یا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کب ایکٹیو ہوگا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, جو نیوزی لینڈ ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا یا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کیا, ایکسپیکٹڈ ہے, باقی ٹیمز پتہ نہیں کیا کرتی ہیں یا نہیں, لیکن سب کو سمجھ آ رہی ہے ڈومینو ایفیکٹ, اسے رمیز راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, آپ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن فواد چودھری صاحب نے ذرا منفرد بات کی ہے. میں پہلے وہ سنواتی ہوں پھر آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں. خالی پی ٹی وی کا تقریباً 20-25 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں, اور وہ ہم نے اپنے لائر سے بھی بات چیت شروع کی ہے کہ اس کو ہم ان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی قیمت چکانا, یہ تو پھر بہت بڑی گیم ہے سیٹھی صاحب. کمال ہو گیا ہے فواد چودھری صاحب, اب ہاتھ سے باہر ہی نکل رہے ہیں. ایبسلوٹلی ناٹ کا جو کانسیکوینس ہوگا وہ کرکٹ کے اوپر نہیں آئے گا, وہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے خطرے جینیونلی خطرے ہیں, اور وہ ایبسلوٹلی ناٹ تو آج کی بات ہے. جو خطرے آ رہے ہیں پاکستان کو, وہ پچھلے 20 سال کی جو ہماری کارکردگی رہی ہے افغانستان میں اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے ہے. ایک آج کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ امریکہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 20 سال ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہ ہم کہتے ہیں ہم نے دھوکہ نہیں کیا, ہم تو آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے. دو مختلف بیانیے ہیں, مگر وہ ایک بیانیہ کی یقین رکھتے ہیں. اب اس کا جو نتائج نکلیں گے, اگر آپ کو سینکشن کریں گے یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی جب وہ کریں گے. ابھی انہوں نے نہیں کیا, اور اللہ رحم کرے نہ ہی کریں تو اچھا ہے. ہم افغانستان نہیں بننا چاہتے. ہم یہ جو ساری ٹیررسٹ تھریٹ ہے ہماری, یہ کیوں ہے عائشہ بتاؤ تو صحیح ذرا, یہ کیوں ہے, یہ ٹی ٹی پی ہمیں کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ آپ نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پورا کلیشنکوف کلچر امریکہ کے کہنے پہ, مگر آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتے رہے ہیں. آپ نے پہلے مجاہدین بنائے, پھر آپ نے طالبان کو سپورٹ کر کے, اور آج انہی سے نکل کے جو کانسیکوینس ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اب آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور افغانستان جو ہے ایک بیس ایریا بن گیا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کا. تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا ہے نا, اس سے پہلے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو آج وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ کوئی آزادی نہیں ہوگی افغانستان کی جو عمران خان صاحب کے غلامی سے, کون سی غلامی سے, اب طالبان کی غلامی چلے گی وہاں کے لوگوں کو پوچھیے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور
کب سے غلامی ہے اور نہیں ہے یہ اور بات ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے اور وجوہات ہیں, سیکیورٹی ریزنز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے عائشہ کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں بہت تکڑی ہیں, اور جو اگر انہوں نے گارنٹی کی تھی کہ کرکٹ کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا نیوزی لینڈ والوں کو. یہ جو نیوزی لینڈ وہاں سے بھاگے ہیں نا, یہ نہ کوئی سازش ہے نہ کوئی ایبسولوٹلی ناٹ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور نہ ہی ہماری کوئی کوتاہی ہے اس کے اندر. اس کے اندر ایک سمپل سی چیز ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں ریپیٹ کروں گا اور پھر اس کو بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں 2 کووڈ کے کیسز ہو جائیں تو وہ سارا اسٹیڈیم بند کر دیتے ہیں. وہاں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوئی, آپ کو یاد ہے, اور نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر خود جا کے انہوں نے معافیاں مانگی اور مسلم کمیونٹی سے کہ جی کیا ہو گیا, کیا نہیں ہوا, اور یہ ہو گیا, سمپتھائز کیا, ان کے گھر گئے, اور سب کے ساتھ کیا. تو مطلب ہے کیونکہ ایک اینٹی مسلم بیکلیش وہاں ہوئی, تو مطلب بھائی سویلائز لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, برے لوگ. رمیز راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بلاک, وہ اسے ایک ویسٹرن بلاک قرار دے رہے ہیں. میرا خیال ہے سنوا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر انگلینڈ کام نہیں آئے گا, نیوزی لینڈ کام نہیں آئے گا, تو یہ ڈومینوز ایفیکٹ ہو سکتا ہے. آگے چل کے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. پھر آسٹریلیا وہ بھی پر تول رہے ہیں, کیونکہ یہ سارا بلاک ایک ہی ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ کا. تو گلا کس سے کرے, کیونکہ یہ لوگ اپنے تھے. اور یہ کہ ہماری کرکٹ فرٹرنیٹی میں اگر اس طرح سے بلاک ہمیں کیا جائے گا تو پھر ہم بھی آگے چل کے کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے. وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری کرکٹ اکانومی بہت بڑی ہوتی تو پھر سب آتے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے. ہمیں اپنی کرکٹ اکانومی کو بڑا کرنا ہے. کیا نسخہ ہوگا جس سے ہماری اکانومی, میرا خیال ہے اگر وہ یہ کہتے کہ ہم ٹیررزم کو بالکل ختم کر دیں تاکہ ٹیررسٹ تھریٹس ہی نہ ہوں, تو پھر شاید ملک نارمل ہو جاتا. نارمل ملک میں ہر بندہ جاتا ہے. اگر وہاں اوکیجنلی کوئی ٹیررسٹ تھریٹ بھی آتی ہے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا اس کو کاؤنٹر کر لیا جاتا ہے. جب ہم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے گئے تھے, مجھے یاد ہے وہاں اس وقت بھی ایک ٹیررسٹ تھریٹ آئی تھی یو کے گورنمنٹ کو کہ خطرہ ہے کہ کوئی بومبنگ نہ ہو جائے. اپروپریٹ میجرز لے لیے, سب نے کھیلا, کوئی مسئلہ نہیں رہا, کیونکہ وہ نارمل ملک ہے. اگر نارمل ملک ہے تو ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نارمل ملک نہیں ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے, یہاں اتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں, پچھلے مہینے ہمارے اتنے مارے گئے ہیں, اتنی تھریٹس آتی ہیں یہاں. ہم تو خود تسلیم کرتے ہیں. رمیز راجہ کو چاہیے تھا اگر کہتے تو یہ ہم اپنے ریاست کے اداروں کو اور حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کھیلیں بحال کرنی ہے تو اس میں سے ایک پری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے ٹیررسٹ تھریٹ ختم ہی کر دیں. اب وہ کیسے کرنی ہے وہ حکومت کی بات ہے نا. پہلی بات چلے وہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کو کیا کہنا ہے, اپنی نے چھٹی ہو جائے, کچھ اور ہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہماری اگر کرکٹ اکانومی بڑی زبردست ہو تو پھر لوگ جو ہے نا وہ پیسے کی وجہ سے نہ ادھر ادھر ہوں گے, پھر 2 دفعہ سوچیں گے. اس میں کچھ صداقت ہے. وہ ان کا اشارہ ہے انڈیا کی طرف کہ انڈیا کی اکانومی اتنی بڑی ہے اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے اتنی بڑی ہے, اور ساری براڈ کاسٹنگ, سارا پیسہ آئی سی سی کا انڈیا کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اکانومی اتنی بڑی ہے, ان کے سپانسرز اتنے بڑے ہیں, ان کی پروڈکشن کمپنیز بڑی ہیں اتنی, ان کی براڈ کاسٹنگ کمپنیز, ساری کرکٹ جو ہے وہ انڈیا چلا رہا ہے. براڈ کاسٹ ساری جو ہے اسٹار ٹی وی, سونی ٹی وی, یہ ان کے پاس ہے. دنیا میں کوئی نہیں مینیج کر سکتا جو یہ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے خریدتے ہیں کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہی انڈیا ہے. تو سب سے بڑی مارکیٹ انڈیا, اس لیے ان کی بڈ بڑی زبردست ہوتی ہے, وہ ساری رائٹس ان کو مل جاتی ہیں. پھر ان کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں, انڈیا کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے. تو وہاں تک تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کرکٹ کی اکانومی جو ہے, ملک کی اکانومی زبردست ہو, اسپانسرشپس ہوں, پیسہ آ رہا ہو جا رہا ہو, تو پھر سارے آئیں گے, پھر یہ چیزیں ذرا سوچیں گے 2 دفعہ. ابھی آپ جو بائیلیٹرل سیریز کرتے ہیں, جب آپ وہاں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اور وہ یہاں آتے ہیں کھیلنے کے لیے, تو جہاں جاتے ہیں تو پیسے ہمارے بنتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے بنتے ہیں. وہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی ٹیم ٹاپ ٹیم ہو تو وہاں جب جائیں گے آپ کے پیسے زیادہ بنیں گے ان کے. ٹھیک ہے نا. جب ان کے پیسے زیادہ بنیں گے, ان کو بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا کہ آپ کو دعوت دے اور آپ کو ناراض نہ کریں, جو انڈیا کے ساتھ وہ کرتے ہیں, بیگ کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں انڈیا کی آئے ہمارے ساتھ کھیلیں. انڈیا کا سوچیں گے پہلے آپ ادھر تو آئے نا ذرا. وہ آتے ہیں وہاں, انڈیا لمبی پیسے بناتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں اچھا ہم آ جاتے ہیں, اب آپ کے یہاں بھی کچھ کھیل لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں آئے تو اب ہم 5 ٹیسٹ کھیلیں گے, یہ کھیلیں گے, وہ لمبا پیسے. وہاں جائیں گے ہم 2 ٹیسٹ کھیل لیں گے, 2 یہ کر لیں گے. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو کچھ تو آ رہا ہے, نہیں تو مارے نہ جائیے.
ٹھیک ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی کوئی ہماری ٹیم جو ہے اتنی گری ہوئی ہے تو وہاں جاتے ہیں تو کوئی خاص پیسے ان کو نہیں ملتے, کوئی لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں شو کرتے ایکسیپٹ پرہیپس ان انگلینڈ جہاں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. جہاں پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے وہاں کون دیکھتا ہے, کون دیکھتا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ہمیں بھی پیسے کم بنتے ہیں بیکاز ان کی بی ٹیمز بھیج تو آپ کہہ رہے ہیں پرفارمنس پہلے ٹھیک تو وہاں یہ رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں پرفارمنس ہماری اچھی ہو, ہماری ٹیم بہترین نمبر 1 ٹیم ہوگی تو لوگ پھر اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں نانا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ جب آئیں گے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے تو ہم تو لمبے پیسے بنیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیسے وہاں پہنچیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جواب وہی خود دیں گے. اب ہاں یہ روڈ میپ تو بہت ضروری ہے, بات کرنے کو تو کی جا سکتی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ٹیم بہترین ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرکٹ اکانومی بھی اچھی ہو, لیکن یہ کریں گے کیسے؟ دس از دا کیچ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سٹی صاحب ایک صحافی ہیں افسار عالم صاحب, بڑے رسپیکٹیبل ہیں. ایف آئی اے کی جانب سے ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی ان کے خلاف, وہ اب انہوں نے واپس لے لی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے. کیس ابھی ختم نہیں ہوا, افسار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور ہوا کیا؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کچھ حکومت کے اداروں کے اوپر تنقید کی تھی جس کی وجہ سے نوٹس کیا گیا اور ان کو ایک نوٹس آ گیا فرام ایف آئی اے. انہوں نے اس نوٹس کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا آپ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے چیلنج کیا عدالت میں. ایف آئی اے نے وہاں عدالت نے بلایا, ایف آئی اے نے آ کے کہا ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم وڈرا کرتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے اس لیے وڈرا کیا کیونکہ کیس بنتا نہیں تھا, اور دوسری بات یہ کہ بہت احتجاج ہوا تھا. تو جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, الٹا ہی گلے پڑ رہی ہے, تو پیچھے ہٹ گئی. اب عدالت نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ تو پیچھے ہٹ گئے, مگر ہم اس کو اور بھی پٹیشنز آئی ہوئی ہیں اسی قسم کی جس کی نوعیت ایسی ہے, اس کے ساتھ کلب کر کے اس کو سنیں گے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب اطہر اللہ صاحب اچھی بات کی ہے کہ اب اس کو دیکھ ہی لیا جائے کہ یہ کوئی ہراسمنٹ کا یہ کیس بنتے ہیں, اور یہ ایف آئی اے کو استعمال کیا جاتا ہے جرنلسٹ کے خلاف, اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فنڈامنٹل رائٹس. تو اب یہ اس پہ غور کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ آنا چاہیے تاکہ اس قسم کی حماقتیں اور اس قسم کا ظلم جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور صحافیوں پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں خصوصاً جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹی وی کو نہیں اپلائی کرتا, براڈ کاسٹنگ الیکٹرانک براڈ کاسٹنگ کو نہیں کرتا, یہ سوشل میڈیا کو زیادہ, یہ جو قانون ہے جس کے تحت ان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی پہلے اور پھر بھاگ گئے وہاں سے. تو یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ اب یہ اور قانون بننے جا رہے ہیں, یہ پیکو شیکو اور پیمرا یہ سب کو وہ مرج کرنے جا رہے ہیں. تو اگر ایسے ہی ہو گیا تو پھر بہت سے مسائل بن جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اطہر اللہ صاحب کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ کوئی رولز ڈیفائن کر دیں کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے, اور کیا ہماری رائٹ ہے, ہم کامنٹ کر سکتے ہیں, فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور ایف آئی اے جیسے ادارے جو ہیں ان کو روکا جائے ہراسمنٹ سے روکا جا سکے, اور پھر کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو اذیت میں مبتلا رکھا, اس کی فیملی کو تنگ کیا تو پھر کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے. جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت 2 اور قانون ہیں. میں چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب ادھر بھی دیکھ لیں, ایک قسم کا سو موٹو نوٹس اسے کہتے ہیں کیونکہ اپلیکیشنز تو آئی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ یہ جو سیڈیشن کے کیسز ہیں, کیا کوئی بھی اٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگا دے غداری کا اور آپ کیس بنا کے اس کو پکڑ لیں, کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیا آپ پہلے کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ اور اس کو الگ کر رکھنا چاہیے فرام کہ جب کوئی ادارہ جو ہے وہ سامنے آ کے کہتا ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ہمارے پاس یہ پروف ہے, ایویڈنس ہے, تو اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. پہلی بات ٹھیک ہے, اور ادارہ وہ ایف آئی اے نہ ہو تو بہتر ہے, بیکاز ایف آئی اے ہے تو پھر بتائے کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب غداری جو ٹریزن جسے کہتے ہیں آرٹیکل 6 کے جو کیسز بنتے ہیں, یا آپ نے بہت بڑی غداری کی ہے, آرٹیکل 6 مارشل لا لگا دیں, وائلیشنز آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 6, پرویز مشرف صاحب, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی خود بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی اس نے غداری کی ہے اور آپ کے اوپر کیس ہو جائے, یا پھر ادارہ جو ہے خود وہ کرے. وہاں قانون یہ ہے کہ انڈیویجول نہیں کر سکتا آرٹیکل 6 کا کیس, ادارہ کر سکتا ہے, حکومت کر سکتی ہے, یا ادارہ کر سکتا ہے جس کے خلاف کوئی بات ہے, انڈیویجول نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیڈیشن کے کیسز بھی جو ہیں یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ عدالت کو چاہیے ان کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ لائنز کلیئر کر دی جائیں, رولز کلیئر کر دیے جائیں. اب ایک سوال آیا سٹی صاحب, ذرا سنیے گا, دلچسپ ہے. السلام علیکم سر.
سر میرا کویشچن ہے کہ سر اوور پاپولیشن پہ کیسے قابو کیا جائے؟ ساری دنیا میں سر امریکہ، یورپ یا جو چائنا بھی ایون ہو گیا، اپنے کنٹریز کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا ہے انہوں نے کسی بھی طریقے سے، یا آبادی اتنی نہیں بڑھنے دی کہ وہ مسائل ہی ختم ہو جائے کسی کنٹری کے، اور مسائل ہی مسائل آ جائے. ہمارے ہاں صرف مسائل ہی مسائل ہیں، کرپشن، ملاوٹ، ہر طرح کا مسئلہ سر یہاں نظر آ رہا ہے اس وقت. تو سر آبادی کیسے قابو کی جائے؟ کیا پالیسی اختیار کی جائے کہ ہماری آبادی قابو آنا سٹارٹ ہو اور ہمارا کنٹری جو ہے نا وہ یعنی ایک نارمل رینج میں آ جائے؟ سوال تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس پر ہمیں فردوس آپا یاد آ گئی. انہوں نے ایک بار ایک خاتون سے سوال کیا کہ کتنے بچے ہیں آپ کے، اور اس پر انہوں نے شاید ان کا ویسے ہلکے پھلکا شگفتہ انداز تھا، لیکن ایسے لگا جیسے وہ مذاق بنا رہی ہیں. ذرا وہ دکھا دیتے اپنے ناظرین کو، دلچسپ ہو جائے گا. یہ میسج جو ہے آپ نے کب لیا تھا؟ کل آیا ہے. تو ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ 8 بچے ہیں، آمد کیا کرتا ہے اس کام کے علاوہ؟ یہ ہے بہت بڑا مسئلہ جس پر ہم ہنسیں گے تو صحیح، لیکن شاید کچھ عرصے کے بعد روئیں. یہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس پروگرام میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس پروگرام میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے حل کیا ہے. تو اس ملک میں تم کیسے حل نکلے گا، پہلی بات یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یو اگری کہ میں نہیں بتا سکتا جیسے ہوتا ہے. کیا جس طرح آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، جیسے میں بتانا نہیں چاہ رہا، جیسے حقیقت میں پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اچھا، فزیکلی کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جسمانی طور پر جو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں آپ انہیں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے؟ بالکل نہیں بتا سکتے. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. ہم کہتے ہیں فیملی کو پلان کرنا ہے. فیملی پلاننگ، ہم اس کا نام ہم نے فیملی پلاننگ رکھا ہوا ہے، پاپولیشن کنٹرول نہیں رکھا ہوا. پہلی بات یہ وہ یہی بات ہے، وہ اصلی بات کر نہیں سکتے تو فیملی پلاننگ کو رکھ دیا ہے. فیملی کے 10 کی پلاننگ ہو سکتی ہے، 6 کی ہو سکتی ہے، 5 کی ہو سکتی ہے. وہاں کوئی نہیں ہم کہہ سکتے کتنی کی ہے یہ کتنے کی نہیں ہے. تو اس کو فیملی پلاننگ کر دیا. ایکچولی فیملی کنٹرول کی بات تھی نا. اب یہ کیا ہے کنٹرول؟ پاپولیشن کنٹرول کیسے کی جاتی ہے؟ ہماری پاپولیشن انکریز کر رہی ہے بائی اوور 3% a year. ٹھیک ہے، 3% کے حساب، اور اگلے 25 سال میں ہماری پاپولیشن نیرلی ڈبل ہو جائے گی. ابھی 220 ملین یا 22 کروڑ کے قریب ہے، یہ جا کے 350 پہ پہنچ جائے گی. یہاں آلریڈی آپ گندم، شوگر اور بہت سی چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو امپورٹ اور اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اور ابھی آپ اس کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے. جی، آپ کی ایک بہت بڑی کرائسس آ رہی ہے. یہ پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں آپ. بنگلہ دیش نے کیسے کنٹرول کیا؟ ایک وقت تھا جب ہمارے ساتھ تھا ایسٹ پاکستان، تو اس وقت ہماری پاپولیشن جو تھی وہ کوئی 60% کے قریب تھی، ان کی 40% کے قریب تھی، تھوڑا اوپر نیچے. اب ان کی جو ہے ان کی 60 تھی، ہماری 40-45 تھی، ان کی 50-55. اب الٹی ہو گئی ہے. ان کی پاپولیشن کم ہو گئی ہے ہم سے، ہماری زیادہ ہو گئی. وہ کیسے؟ انہوں نے بڑی سمپل سی بات کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ بات جو ہے وہ کرنی ہے، چھپانی نہیں ہے، دلیری سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ہماری مفاد میں ہے، ہمارے ملک کی مفاد میں ہے، عوام کی مفاد میں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے جو ریزسٹنس آتی ہے، جو لوگ ہمارے روکتے ہیں ہمیں، وہ ہماری ریلیجس لابی ہے، جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، مذہبی طبقہ ہے، وہ روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خیال کرے گا، رزق دے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر مداخلت مت کریں. یہ ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا ہم اللہ تعالیٰ کے موقف میں ہم نہیں کچھ کرنا چاہ رہے. ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ آپ بات کو سمجھیں اور آپ جا کے آگے سمجھائیں. انہوں نے کوئی 30,000 قریب مولویوں کو اکٹھا کیا، ان کو سمجھایا، ان کو امپلائمنٹ دی، ان کو کہا ہماری بات سمجھیں اور جا کے عوام کو سمجھائیں. تو انہوں نے وہ لابی جو اپوز کر رہی ہے یہاں، ان کو انہوں نے کنونس کیا اور ان کے تھرو ان کے ذریعے ان کو ملازمتیں دیں. ان کو کہا کہ اب آپ جائیں اور آپ سمجھائیں. انہوں نے جا کے بنگلہ دیش کی عوام کو سمجھایا، اور بنگلہ دیش کی پاپولیشن گروتھ 1 point something پہ آ گئی ہے. اسی طریقے کے ساتھ باقی دنیا جو ہے وہ سیلف کنٹرول کرتی ہے، جس کو میں ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن چائنا نے ایک اور بات کی تھی، جاتے جاتے کہہ دوں، چائنا نے یہ کہا کہ جی ایک بچہ ہوگا، اس کے بعد دوسرا ہوگا تو پینلٹی لگ جائے گی. وہ بڑی سخت پالیسی تھی، مگر چائنا ہے، انہوں نے اس کو کر دیا. اب جا کے ان کو احساس ہوا پاپولیشن تو انہوں نے کنٹرول کر لی، مگر ان کی جو ساری پاپولیشن ہے وہ بوڑھی ہو گئی. دوسرے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں کہ پاپولیشن بوڑھی ہو گئی ہے اور نوجوان پاپولیشن کم ہے. کیا کیا آپشنز ہیں اس میں وہ تو سٹی صاحب نے بتا دیے. اب ویڈیو میسج کے ذریعے آپ اپنے سوال سٹی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اور فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.